नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा सोहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज करेंगे अब तक की एक सबसे बड़ी सियासी डेवलपमेंट से। जी हां, पंजाब असेंबली की तहलील और उसके बाद खान साहब के दावों के हवाले से तो आप वाकिफ होंगे ही, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से एक जवाबी वार हुआ है। तहरीक इंसाफ के 35 अरकान के इस्तीफे जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं, डिनोटिफाई कर दिया गया है उनको। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौमी असम्बली में होने क्या जा रहा है। क्या तहरीक इंसाफ की जो चाल है या फिर खान साहब के जो दावे हैं उनको उल्टे पड़ गए हैं, क्योंकि ये भी कहते रहे खान साहब के नींदें जो हैं वो उड़ा देंगे और नींदें उड़ जाएंगी, शहबाज शरीफ साहब की एतमाद का वोट लेंगे। अब ये मामला जो है वो खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके ऊपर जो है बिल्कुल हम बात करेंगे। एक और अहम मामला जो इस वक्त खबरों में है और सबकी नजरें उस पर लगी हुई हैं, वो है कि पंजाब का अगला निगरान वज़ीर आला जो है वो कौन होगा, यानी अगला वज़ीर आला जो कि निगरान वज़ीर आला के हैसियत में हमारे सामने आएगा। 3 नाम कल हमने देखा था कि पीटीआई की जानिब से सामने आए थे। उन नामों के हवाले से जो खदशात थे वो भी हमारे सामने आ चुके हैं, लेकिन आज नून लीग की तरफ से 2 बड़े अहम नाम सामने आए हैं। एक है जी सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब का नाम और दूसरा अहमद चीमा साहब का नाम जो है वो नून लीग की तरफ से सामने है। पीटीआई की तरफ से इन दोनों नामों को फिलहाल जो है वो किसी खातिर में ना लाते हुए कहा गया है कि जी ये मजाक है और जो है हमारी तरफ से बड़े सीरियस जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम दिए गए थे। बहरहाल अब ये मामला जो है वो लग रहा है कि इन दोनों पार्टीज के बीच में तो इस पर कोई इत्तेफाक नहीं हो रहा है। तो ये मामला जो है पहले स्पीकर पार्लिमानी कमेटी और उसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन की तरफ जाता हुआ फिलहाल हमें नजर आ रहा है। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में बात होगी जी कराची और सिंध के हवाले से। वहां पर आपके इल्म में है यकीन बल्दियाती इलेक्शन, उसकी जो सूरत हाल है चार्ट से उस पर नंबर जो हैं वो तब्दील होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। पीपी 91 सीटों के साथ पहले, जमात इस्लामी 88 सीटों के साथ दूसरे और तहरीक इंसाफ 39 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है। कहाँ किसका इल्हाक किसके साथ होने जा रहा है, इस पर भी होगी बात। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है यहाँ पर भी। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप बताइए आप कैसी हैं? बुखारी साहब, सियासी दर्जा हरारत बिल्कुल हम देखते हैं कि नुक्ता अरूज पर पहुंच चुका है और इस वक्त सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है वो इस्तीफे जो कि हमने देखा था एक तवील अरसे से लटके हुए थे, एकदम से जो है वो मंजूर कर लिए गए। क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक आपने कहा है। देखिए, गुजारिश ये है कि लतीफ़ों के हवाले, आपने लतीफ़े कह रहा हूँ इस्तीफों के हवाले से आपको पता है कि पीटीआई की एक बड़ी माशाल्लाह शानदार तारीख है। और वो अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं थोड़ी सी वो दोहरानी भी चाहूँगा। पहले तो इन 35 लतीफ़ों के बारे में जो रद्द अमल आया है वो थोड़ा सा शेयर करना। लतीफ़े कह दिया आपने बुखारी साहब। इन इस्तीफों के बारे में मैं क्या करूं, मेरा दिमाग चल गया। मामला मुझे लगता है मैं सठिया गया हूं। मुझे लगता है आज ये जो है वो लतीफ़ा ही हो गया, क्योंकि मेरे ख्याल में सर पकड़ के बैठे। अभी आते हैं उसके ऊपर जी। पहली बात तो ये कहेगी कि कप्तान की बिछाई हुई बिसात जो है वो उलट दी गई है और इमरान खान का जो टॉप बैटिंग ऑर्डर था वो जुटे हो गए, क्लीन बोल्ड हो गए। दूसरा ये रिएक्शन आया कि जनाब जो इमरान का जो हरावल दस्ता था उसको पवेलियन वापस भेज दिया गया। तो क्रिकेटिंग टर्म इस्तेमाल की गई बिकॉज खान साहब जो उनका जो है कप्तान हवाला भी क्रिकेट है। दूसरी बात यह है कि जरा थोड़ा सा पीछे चलते हैं, वहां से बात शुरू करनी पड़ेगी। जब उन्होंने 2014 की असेंबली से इस्तीफे दिए थे, उसी तमतराक के साथ, उसी शान बेनियाजी के साथ उन्होंने ऑलमोस्ट इस्तीफे मुंह पर फेंके थे स्पीकर के। फिर 124 दिन तक आप बाहर रहे, आप धड़े की सियासत करते रहे, कंटेनर पर खड़े कप्तान के साथ नारेबाजी करते रहे। मुबलिग 4 महीने के बाद आप इंतहाई ढिठाई से वापस आए और इंतहाई बेशर्म हुए। आपने सारी मराहत ली, पूरी तनख्वाहें ली उन 4 महीनों की और वापस आके असेंबली में बैठ गए। तो एक तो स्टार्ट यहाँ से है। अब आ जाए जनाब हालिया इस्तीफों की तरफ। आपको वो तकारीर याद है जो उन्होंने की थी जब इस्तीफे दिए थे? असद कैसर साहब जो स्पीकर थे, उनको भी शर्म आनी चाहिए थी उस वक्त, इसलिए कि वो हाउस के कस्टोडियन थे, पीटीआई के वर्कर नहीं थे। अली मोहम्मद और फिर बिल्कुल इंतहाई बेशर्मी के साथ जिसने गुफ्तगू की थी उसका नाम कासिम सूरी है, जो स्टे ऑर्डर के ऊपर मेंबर थे कौमी असेंबली के। और उन्होंने जो गंद मचाया वहाँ वो भी सबके सामने है। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनकी मैं इस वक्त तफसील में जाना नहीं चाहता, बातें मेरे पास बहुत हैं उनके लिए कहने के लिए। लेकिन जो उन्होंने तकरीर फरमाई थी हलक पाड़ के अपने पिछले पंजों पर खड़े होके, वो भी पता नहीं उनको याद है या नहीं याद है। और बहुत सारी तकरीर का मैं हवाला दे सकता हूँ। मैं अली अहमद की तकरीर का हवाला दे सकता हूँ, हालांकि वो तकरीर बहुत सोबर थी, लेकिन जो जज्बा और जुनून था वो लगता यह था कि अभी इस्तीफे हमारे मंजूर करें। और फिर वो जो एक पार्टी के सरबराह हैं, नाम शेख रशीद पाया है, और जो भूपू हैं पीटीआई के, उनको भी अपनी तकरीर याद रहनी चाहिए। वो आज बैठ के जो उनकी हालत होगी लाल हवेली में, वो मैं बयान यहाँ कर नहीं सकता लोगों के सामने। एनीवे, हैविंग सेड दिस, ये सब कुछ हमने सुना और देखा।
پھر اس کے بعد اسپیکر صاحب نے ان کو یاد دہانی کرائی کہ دیکھیں اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کے منظور ہونے کا استعفوں کے. آپ میرے پاس انڈیویجولی آئیں, میں آپ کے استعفے منظور کر لوں گا ویریفیکیشن کے بعد. پہلے تو اس کو مہینوں تک ڈینائی کیا گیا, بات سنی نہیں گئی اس کی. پھر اس کے بعد یہ کہا گیا, ابھی حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا, کہ ہم تو جتھے کے طور پہ جائیں گے, اکٹھے سارے جائیں گے اور جا کے پیش ہو جائیں گے. پھر انہوں نے ایک تاریخ دی, پھر دوسری تاریخ دی, پھر تیسری تاریخ پہ بھی جا کے وفد بلایا ان کو. سارے نہیں گئے اس لیے کہ ان کو, خان صاحب کو یہ ادراک نہیں تھا کہ پوری پی ٹی آئی استعفے نہیں دینا چاہتی. اور یہ اب ثابت ہو جائے گا. اب دیکھیے گا ان میں سے کتنے آ کے بیٹھیں گے پارلیمنٹ میں راجہ ریاض کی قیادت میں. لکھ لیں میری بات جو میں کہہ رہا ہوں. اینی وے, ہیونگ سیڈ دس, خان صاحب ایک منٹ بات پوری کر لیں دیں. میرا مشورہ خان صاحب کو یہ ہے کہ ایک بڑا مشہور پنجابی کا لطیفہ ہے, شیر بن شیر. جس حکم کے تحت آپ نے یہ استعفے دلوائے تھے, استعفے پھینکے تھے, اب حوصلہ کریں. یہ 35 وہ لوگ ہیں جنہوں نے مختلف وقتوں میں آ کے یا ٹویٹس پر یا ٹی وی سکرینز پر آ کے کہا کہ ہمارے استعفے منظور کریں. یہ وہ پرائرٹی لسٹ میں ہے. مراد بر آ گئی نا, آج ہو گئے استعفے منظور. مجھے یہ بتائے گا کہ ٹائمنگز استعفوں کی کتنی امپورٹنٹ ہے. مراد کس کی برائی جی, یہ جلد کوالیفائی کر دیں اس کو. ہاں جی, میں تو آپ نے کہا نا کہ نہیں کہنا خان صاحب کی مراد برائی, ان کی خواہش تھی نا استعفے دینے کی. ٹھیک ہے, تو میں تو کہہ رہی ہوں نا. نہیں آپ یہ نہیں کہہ رہی, بالکل مجھے پتا جو آپ کہہ رہی ہیں. اور جو استعفے دینا چاہ رہے تھے ان کی بھی آئی, لیکن ہو گئے بھائی صاحب استعفے, اب ہو گئے. میں تو ٹائمنگز کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہ رہی کہ جنہوں نے استعفے منظور کیے, کہ سرپرائز دینا صرف آپ کا حق نہیں ہے, سرپرائز دینے کا رائٹ کسی کو بھی ہے. اچھا, تو یہ سرپرائز تھا, صرف خان صاحب سرپرائز نہیں دے سکتے. کہا نا اس نے عطا تارڑ نے, کیسا رہا سرپرائز. ہاں, تو ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ کیسی ہے, موو تھی بخاری صاحب, کیونکہ ایسی ویسی موو تھی. میں کہتا ہوں میں اور آپ بیٹھ کے گھنٹہ اس کے اوپر ڈسکس نہیں کرتے رہے. ہاں بالکل کرتے رہے, لیکن اب آگے بھی تو ہم نے بتایا موو تو سمارٹ ہے. یہ ہوئی کیوں, دیکھیے یہ پہلی سمارٹ موو ہے. آپ نے آخری جو حربہ استعمال کیا جناب کپتان خان صاحب نے, وہ یہ تھا کہ ہم آ رہے ہیں پارلیمنٹ میں واپس. ایک تو وہ اپنی روایت کے مطابق, جس کو یو ٹرن کہہ لیں, جس کو کہہ لیں, جو مرضی نام اس کو دے لیں, وہ بیک اینڈ فورتھ ہوتے رہتے ہیں. لہٰذا اس پر بھی وہ بیک اینڈ فورتھ ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ میں واپس آ رہے ہیں اور ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ آپ کو لینا پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ کو اگر یہ اختیار حاصل تھا تو دوسرے کے پاس بھی تو آپشنز ہوتے ہیں نا. تو انہوں نے اپنا آپشن استعمال کیا, انہوں نے اپنا آپشن ختم ہو گیا. یہ عدم اعتماد والا, یا اعتماد کا ووٹ لیں, ہم آئیں گے نیندیں اڑائیں گے, ختم ہو گیا. ہاں, یہ وہ کیا کہ اس کے بارے میں کیونکہ آپ نے کچھ کیلکولیشن بھی مجھے کر کے بتائی تھی نا. میرا خیال یہ ہے کہ خود آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا والی مثل جو ہے وہ زیادہ سوٹ کرتی ہے. خان صاحب نے جال پھینکا تھا, پتہ چلا وہ اپنے 35 کے گلے پڑ چکا ہے. اور یہ 35 کے حوالے سے مجھے ایک اور بات یاد آئی. آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ سیٹھی صاحب جو تھے, جو انٹرم چیف منسٹر, انہوں نے 35 پنکچر لگائے. یہ ہیں 35 پنکچر, اس کو کہتے ہیں پنکچر. وہ تو ہوا میں تھی جس کو بعد میں ثابت نہیں کر سکے, اور یہ کہا کہ وہ تو ایک سیاسی بیان تھا. اینی وے, سمارٹ صورتحال ہے اس وقت وہاں جو منظرنامہ بنا ہوا ہے. اب آپ دیکھیے آج جو ریئیکشن آیا ہے ہمیں ان استعفوں کی ایکسیپٹنس کے اوپر. ایک صاحب فرما رہے ہیں کہ جی یہ سارے اکٹھے منظور کریں جی. دوسرے صاحب فرما رہے ہیں اس کا تو ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا منظور کرنے کا, یہ آپ نے کیا کر دیا. لیکن پہلے یہی تو وہ کہہ رہے تھے. نہیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے, انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا. راجہ صاحب بھی کہہ رہے تھے نا کہ ایک طریقہ کار ہے بھائی. میں ان کی بات کر رہی ہوں. دیکھیں وہ تو کہہ رہے تھے اور تھا ایک طریقہ کار, لیکن آپ نے اس کو رسپیکٹ نہیں کیا. آپ وہاں اکیلے جانے کے بجائے جانا چاہتے تھے جتھوں میں. جتھوں میں کوئی آدمی گن پوائنٹ کے اوپر استعفے منظور نہیں کروا سکتا. یہ قانون بھی کہتا ہے, آئین بھی کہتا ہے. اب کیا ہوگا؟ اب ہوگا یہ کہ دوسری غلطی تو میں نہیں کہتا, میں تو کہتا ہوں یہ کمال کر رہے ہیں خان صاحب. وہ ہے جو ابھی وہ ایک اور قدم اٹھائیں گے جہاں اب واحد ان کی حکومت رہے گی, اس کے بارے میں وہ بعد میں بات کریں گے اس کے اوپر. لیکن یہ سارے انیشیٹو جو خان صاحب نے لیے ہیں یہ ان کے گلے پڑے ہیں. انہوں نے 25 مئی کو کہا سونامی آئے گا, نہیں آیا سونامی. آپ بھی شاہد ہیں, میں بھی شاہد ہوں. انہوں نے کہا 26 نومبر کو ہم قبضہ کر لیں گے. جو انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ, اس کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. الٹیمیٹلی پتہ یہ چلا کہ چھپنے کی جگہ تو خان صاحب آپ کو خود نہیں ملی, کیونکہ آپ یہاں آ کے اپنا گھر بھی چھوڑ دیا, آپ نے اپنی پہلی حکومت بھی چھوڑ دی. پنجاب کی حکومت میں ایک 3 ٹیئر حصار میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر نکلنے سے قاصر ہیں. 1.5 مہینے سے زیادہ 2 مہینے ہونے والے ہیں. ابھی تک ٹانگ کا زخم ٹھیک نہیں ہو رہا, اور وہ ابھی 1 اور مہینہ نہیں ہوگا ٹھیک. تو کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ آپ جب انتہا کو ٹچ کر لیتے ہیں، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ات خدا دا ویر، تو کچھ انتظام اوپر والی ذات کرتی ہے جو آسمانوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور دوسرا انتظام جو ہے اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کے ذریعے کراتا ہے. تو یہ ان کا انتظام جو ہے وہ ہوتا ہوا مجھے دکھائی دے رہا ہے. سارے پتے پھک گئے ہیں. اچھا، اب آپ کو نہیں لگتا He کہ has کوئی no card holding with his chest. ہاں، میرا اگلا سوال یہی تھا کہ اب خان صاحب کے پاس کیا آپشنز ہیں، یا خان صاحب اگلا پتا کون سا شو کرنے والے ہیں؟ دیکھیں، کوئی جوابی وار ادھر سے بھی ہوگا. ان کی ایک بہت بڑی خواہش یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وقت سے پہلے ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ تو ہے. مارچ اپریل میں وہ کہتے ہیں ان کو ہوتے نظر بھی آ رہے ہیں. کریکٹ. وہ کون سی اینک سے دیکھتے ہیں وہ تو ہمیں سمجھ نہیں آئی ہے، اس لیے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا کہ آپ کی یہ خواہش ہم پوری کرنے نہیں جا رہے، اس لیے کہ جو موسٹ ڈیفیکلٹ پیریڈ تھا وہ ہم نے لیا ہے گزار. یعنی جو اکنامک پریشر تھے، جو آئی ایم ایف کا پریشر تھا، جو ایف اے ٹی ایف کا پریشر تھا، ختم ہو گئے نا سارے وہ. اور خود ان کے جو وزیر خزانہ تھے فارمل، شوکت ترین صاحب، ریکارڈ پر ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اب لگتا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. پھر اس کے بعد بلومبرگ نے کہا کہ ڈیفالٹ نہیں ہو رہا. تو یہ بھی خواہش جو ہے ان کی، جو دعائیں کرتے تھے صبح شام، اور جو اس ملک کے لیے خلاف لابی کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف ان کو پیسے نہ دے. آپ کو یاد ہے نا وہ دو وزرائے خزانہ صوبائی اور ایک وزیر خزانہ جو ہے وفاقی، انہوں نے مل کے خط بھی لکھا تھا آئی ایم ایف کو. تو کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی. اچھا، فواد چودھری صاحب کا بھی ایک بیان ہے، کیونکہ آپ کا ہمیشہ ریئیکشن بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے ان کے بیانات کے اوپر. تو وہ کہ انہوں نے کہا کہ 2 ہفتوں میں حکومت کو گھر بھیجنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ ذرا پیچھے ہٹ جائیں گے اس بیان سے، جو بھی سچویشن دیکھیں اگر تو ان کا ہفتہ جو ہے وہ 4 مہینے کا ہے، پھر تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ 8 مہینے کے بعد تو الیکشن ہونے ہیں. لیکن ایک بات میں کہہ دوں، یہاں ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر یہ سے باز نہ آئے تو یہ الیکشن اس سے بھی آگے جا سکتے ہیں. لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے، فری مشورہ ہے، میں مطلب ظاہر ہے کسی نے سننا ہے اس کو، کہ آپ اب تیاری کریں جنرل الیکشنز کی. آپ کے ساتھ جو کچھ کراچی میں ہوا اس کے اوپر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن آپ کے لیے یہ الارمنگ سگنلز ہونے چاہیے کہ گراؤنڈ ریالٹیز آر فاسٹ چینجنگ، اور اس کے مطابق اگر آپ نے ایکٹ نہ کیا تو کسی اور کا نقصان نہیں ہوگا، آپ کا. اور مولانا صاحب کا بھی ایک بیان ہے، مولانا فضل الرحمان کا، کہ یہ جو 35 سیٹیں پی ٹی آئی کی، پی ڈی ایم اس پر الیکشن نہیں لڑے گی. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کیمپیننگ کے اعتبار سے پہلے یقینی طور پہ پی ٹی آئی بہت کامیاب تھی، لیکن آپ مولانا فضل الرحمان کو انڈرمائن نہیں کر سکتے. ہمارے سامنے 2 ریسنٹ مثالیں ہیں، وہ اگلے سیگمنٹ میں ہم اس کی بات کریں گے تفصیل کے ساتھ. لیکن اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ خان صاحب اپنی ساری انرجیز جو ہیں فوکس کریں جنرل الیکشنز پہ، بالکل، ادروائز ان کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا. بخاری صاحب، میرا تو خیال ہے کہ فوکسڈ ہیں وہ، ان کا تو ایک ہی مقصد ہے کہ جنرل الیکشن جو ہیں وہ کروائے جائیں ٹائم پر. آپ کہہ رہے ہیں ٹائم پر، یہ ان کا فوکس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ مارچ اور اپریل میں ان کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب کون، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک ہے، یہ شوکت خانم اسپتال نہیں ہے ٹھیک، جہاں وہ جو چاہیں گے وہی ہوگا. صحیح. چلیے ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بڑا اہم مدعا جو اس وقت پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ کون ہوگا. بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے ہم نے کہا کہ ایک بڑا اہم سوال ہم چھوڑے جا رہے ہیں، اور وہ یہ کہ پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کون ہوگا. بہرحال پرانے کے حوالے سے بھی ایک آفر ہے، یعنی پرویز الہی صاحب، ان کو عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی کا صدر بننے کی، پارٹی صدر بننے کی جو ہے وہ پیشکش کر دی ہے. دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں تک جاتی ہے. بہرحال نون لیگ کی طرف سے 2 نام سامنے آ گئے ہیں. کل 3 نام جو پی ٹی آئی کی طرف سے سامنے آئے تھے ان پر ہم نے بات کی تھی. 2 نام جو نون لیگ کی طرف سے سامنے آئے ان میں سید محسن رضا نقوی صاحب پہلی آپشن، اور دوسری آپشن ہے جی احمد چیمہ صاحب. اب کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ خاص جو ہے وہ ان ناموں کو سیریس لیا نہیں جا رہا. وہ یہ احمد چیمہ صاحب وہ ہیں، اور پی ٹی آئی کی طرف سے کہا گیا کہ یہ مذاق ہے. ہماری طرف سے جو نام دیے گئے تھے وہ بڑے سیریس کینڈیڈیٹس کے نام تھے. اب ایسا لگ رہا ہے کہ ان دونوں پارٹیز کے بیچ میں جو ہے وہ اتفاق ہو نہیں پا رہا ہے. بخاری صاحب، تو اب ہوگا کیا آگے، کس طرح سے چیزیں چلیں گی؟ اور آپ کے خیال میں نے آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ آپ کے خیال میں آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے کہ قرہ کس کے نام نکلے گا؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ فرام دس فورم، جو ہمارا اپنا 24 چینل کا فورم ہے، ہم محسن نقوی کو نامزد ہونے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. کوئی 2 رائے نہیں اس کے بارے میں، نہ مجھے اس پر کوئی شرمندگی ہے. میرے خیال سے ہمیں اس کے اوپر فخر ہونا چاہیے کہ ہمارا ادارے کا سربراہ جو ہے وہ اتنی ہائیسٹ اسٹیمز کے اوپر بیٹھ کے کنسیڈر تو ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ غور کرنا ہوگا کہ جو نام پی ٹی آئی کی طرف سے دیے گئے تھے وہ کون تھے. ان میں سے ایک صاحب تو تھے ناصر سعید کھوسہ صاحب. صحیح. انہوں نے معذرت کر لی ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں نون لیگ کے پاس بھی بہت پازیٹیوزم تھا
انہوں نے بھی ان سے رابطہ کیا تھا, ان سے بھی انہوں نے معذرت. یعنی یہ نام ایک ایسا تھا جس پہ اتفاق ہو سکتا تھا, انہوں نے معذرت. دوسرا نام ہے جناب نصیر خان صاحب کا. ٹھیک ہے, نصیر خان صاحب کا کی طرف سے ابھی تک کوئی ری ایکشن اس پر نہیں ہے ان کی نامزدگی پر. اور تیسرا نام ہے احمد نواز سکھیرا صاحب کا. مجھے حیرت ہے کہ نامزد کرنے والوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ملازم ہیں, 22ویں گریڈ کے افسر ہیں, اور ابھی ان کی ریٹائرمنٹ نہیں ہو, آن دا جاب ہے, اور ابھی ان کی ریٹائرمنٹ میں 1.5-2 مہینہ باقی ہے. وہ آئینی اعتبار سے بھی قانونی اعتبار سے بھی کوئی سیاسی عہدہ نہیں لے سکتے, کیونکہ ان کو 2 سال انتظار کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا, نصیر خان صاحب کی طرف سے بھی ایک قباحت آئی آگے کہ ڈوئل نیشنل ہیں وہ. ہاں, تو وہ تینوں نام ہی جو وہ ٹیکنیکل فلا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سکھیرا صاحب کے حوالے سے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ صرف پریزیڈنٹ صاحب کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ 2 سال والی کنڈیشن ختم کر دیں, لیکن وہ تو ابھی ریٹائر بھی نہیں ہوئے ہیں. اچھا, تو وہ بھی ابھی اپلیکیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آ جائیے جناب اپنے 2 ناموں کی طرف. صحیح. دیکھیں جناب, محسن نقوی کو میں خیر بہت عرصے سے جانتا ہوں, لیکن وہ کوئی ایسا نام نہیں ہے کہ لوگ حیران ہوں کہ یہ کون ہے. ہی از اے نون نیم. محسن نقوی کا ایک سب سے بڑا کریڈٹ یہ ہے کہ جتنی بھی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور ان کی جتنی بھی سرکردہ لیڈرشپ ہے, ان کے ساتھ ان کے ذاتی مراسم ہیں. اچھا, یعنی بے نظیر بھٹو سے شروع ہو جائیں تو آصف زرداری تک, نواز شریف سے شروع ہو جائیں تو شہباز شریف, مریم حمزہ تک, جہانگیر ترین کے ساتھ, جنرل مشرف کے ساتھ, نیم دا لیڈرز, اور ان کے ساتھ ان کے ذاتی مراسم. سو ہی از اے پرسن ہو از ویل نون ان پولیٹیکل سرکل کے کون ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات, دوسرا نام ہے ہمارے پاس جی احد چیمہ کا. احد چیمہ از آلسو اے ویری ویری امپورٹنٹ نام. ایک تو یہ کہ وہ اب سرکاری ملازم نہیں ہے, لیکن ان کے کریڈٹ کے اوپر بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں, میگا پروجیکٹس کی کمپلیشن, اور بغیر کسی فلا کے کمپلیشن کے وہ ماسٹر ہیں. ان میں جیسا میں نے کہا کہ ایک تو سولر پروجیکٹ ہے, قائد اعظم سولر پروجیکٹ, اس کے بعد میٹرو ہے, اس کے بعد اورنج ٹرین ہے, بجلی کے 2 منصوبے, ایک بھیکی میں ہیں جو چائنا کے تحت لگے ہیں, وہ ان کی ٹائم سے پہلے کمپلیشن, اور اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے 1.5 سال 1.25 سال انہوں نے جیل کاٹی ہے. ایک پیسے کی کرپشن ان پر ان میگا پروجیکٹس میں ثابت نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے. تو ہی از اے کریڈیبل پرسن اینڈ ہی نوز ہاؤ ٹو رن این اسٹیبلشمنٹ. وہ ظاہر ہے اس کا حصہ تھے, وہ بھی بڑے سینئر. لیکن بخاری صاحب یہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے نا کہ احد چیمہ صاحب بڑے متنازع شخصیت ہیں فار پی ٹی آئی کے دور میں تو وہ رہی جیل میں, ان کے اوپر الزامات لگتے رہے, تو احد چیمہ صاحب پھر ایک متنازع. وہ اب کنٹروورشل نہیں رہے نا, کیونکہ ثابت کچھ نہیں ہوا نا. نہیں وہ بالکل آپ کی ٹھیک بات ہے, لیکن پی ٹی آئی اس چیز کو مانیں گی نہیں نا, یا وہ مانتے نہیں ہیں نا. تو میں کینڈیڈیٹس کے حساب سے بات کروں کہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گے. اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ یہ طے کرتے ہیں کہ یہ الٹیمیٹلی ہوگا کیا. ہاں, دیکھیے 3 نام ان کی طرف سے آئے, ایک کی معذرت ہوگی, ایک کا ٹیکنیکل فالٹ میں نے بتا دیا, دوسرے کا بھی ٹیکنیکل فالٹ بتا دیا. ٹھیک ہے. 2 نام ادھر سے گئے ہیں, یہ آپ بقول آپ کے ممکن ہے دونوں ہی نام ناقابل قبول ہوں گے. اس کے بعد یہ معاملہ کہاں جائے گا, اس کے بعد یہ نام جو ہیں دونوں طرف کے یہ اسپیکر کو بھیج دیے جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اسپیکر صاحب اس کے اوپر پارلیمانی کمیٹی بنائیں گے, اور اگر اس میں بھی اتفاق رائے نہ ہوا تو یہ نام چلے جائیں گے کس کے پاس, چیف الیکشن کمیشنر کے پاس. فیصلہ کرنا ہے اس نے, وہاں پھر کون کس کو پسند ہے کنسیڈریشن نہیں ہوگی. اچھا, یہ ان کا آئین رائٹ ہے کہ وہ ان میں سے کسی ایک کو کہیں کہ جناب آپ ایکٹنگ چیف جسٹس. بخاری صاحب ابھی فی الحال تو کسی نام کے اوپر ان دونوں پارٹیز کا اتفاق ہوتا ہوا نظر نہیں آیا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ الٹیمیٹلی گئے وہاں, الٹیمیٹلی نکل گیا ان کے ہاتھ سے معاملہ. ٹھیک ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں, دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ بہت اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جس کا ذکر ہمیں کرنا چاہیے. یہ استعفوں کے اناؤنسمنٹ کے سے پہلے کہ یہ استعفے وہ ماننے چلے جا رہے ہیں, چیف الیکشن کمیشن صاحب ملے جا کے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ. ٹھیک ہے, کیونکہ سپریم کورٹ بھی بہت اہم کیسز سن رہی ہے, اور الیکشن کمیشن کو بھی بہت بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. سو میں یہ اسیوم کر رہا ہوں, میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے, میں یہ اسیوم کر رہا ہوں کہ یہ فیصلہ جاری کرنے سے پہلے یقینی طور پر انہوں نے چیف جسٹس کو آن بورڈ لیا ہوگا. یہ میری انٹرپریٹیشن ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اور اگر یہ چیلنج نہ ہوئے, سو موٹو ایکشن اس کے اوپر نہ آیا, تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات درست ہوگی. ٹھیک ہے. اب ہمیں انتظار کرنا ہے کہ یہ چیف الیکشن کمیشن کے پاس جب جائیں گے تب کیا ہوگا. اس سے پہلے بہت سارے کام ہونے ہیں. ایک تو یہ کہ کنٹروورشل ہیں دونوں طرف کے نام, اس کے اوپر بے پناہ کنٹروورسی بھی جنریٹ ہوگی, بہت کچھ کہا جائے گا, بہت کچھ سنا جائے گا, لیکن الٹیمیٹلی یہی ہونا ہے کہ اس کے اوپر پارٹیوں کے بیچ کنسنسس نہیں ہونا. ٹھیک ہے. اور یہ معاملہ حتمی طور پر الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا. اینڈ اف دیٹ گوز, تو ستارے کیا کہتے ہیں وہ ہم اگلے پروگرام میں بتائیں گے آپ کو کہ کیا ہوگا.
کہ قرآن کس کے نام نکلے گا. آج آپ نہیں بتا رہے, ٹھیک ہے؟ ہاں, میں آج جان بوجھ کے نہیں بتا رہا ہوں, پتہ مجھے ہے, یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. اگر کہیں گے تو میں آپ کو پروگرام کے بعد کار میں بتا دوں گا, لیکن آپ منہ بند رکھیں. نہیں, میں اپنے ویورز کے ساتھ ہی پوچھوں گی, پھر وہ ناراض ہو جائیں گے نا کہ ہمیں بتایا کہ خود آپ نے آپس میں ڈسکشن کر لی, تو آپ سے میں پوچھوں گی کل. اب دیکھنی چیلنجز بہت ہیں. پنجاب چھوٹا صوبہ نہیں ہے. پنجاب کے بارے میں ہم کئی بار کہہ چکے ہیں, جس 2/3 آف پاکستان. اس کی آبادی بہت بڑی ہے, سب سے زیادہ ہے, تینوں صوبوں کی آبادی کے برابر ہے, 12 کروڑ آبادی ہے اس کی. دوسری بات یہ کہ اس کے وسائل بہت ہیں, اس کا رقبہ بہت بڑا ہے, تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے اس کو چلانا, ایون فار فیو ویکس, لیو الون 3 months اور ایون مور. اور پھر بھائی صاحب صرف یہی ذمہ داری نہیں ہوتی نا چلانا, پھر صاف اور شفاف الیکشن کرانا بھی ایک بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے. ایبسولوٹلی کریکٹ. اب جو ایک بات میں اوائڈ کر رہا تھا پہلے نہ کرنا, لیکن آپ کی مسکراہٹ دیکھ کے مجھ سے رہا نہیں جاتا. جی, تو وہ یہ ہے کہ کیا یہ پیریڈ جو ہے یہ اسٹرکٹلی 90 دن کا ہوگا یا اس سے بھی بات آگے بڑھ جائے گی؟ بخاری صاحب یہ تو پھر اب آپ خان صاحب کو ٹیز کرنے والی باتیں کر رہے ہیں. اپنا آرگومنٹ پیش کرتا ہوں آپ کو. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرل الیکشن میں بہت تھوڑا وقت ہے. اگست 2023 میں تو وہ ویسے ہی ڈیو ہیں. ٹھیک ہے, اگر یہ 90 دن کا انٹرم سیٹ اپ چلتا ہے تو یہ جنوری تو گیا, فروری مارچ اپریل میں بات چلی گئی. ٹھیک ہے, اس کے بعد مئی جون جولائی اگست 4 مہینے ٹوٹل رہ جاتے ہیں. اور جب 4 مہینے رہ جاتے ہیں تو پھر اس کو ایکسٹینڈ کرنے کا آپ کو اشارہ تو دیا پہلے, میں اسی کو جسٹیفائی کر رہا ہوں اپنے بیان کو. یہ اس کا دار و مدار ہوگا ہاؤ دا پارٹیز آر گوئنگ ٹو ریئیکٹ. اگر تو پارٹیز سنجیدگی سے الیکشن کرانا چاہتی ہیں ان دونوں صوبوں میں, اس کے بعد کے پی کے کی باری آئے گی, وہ ابھی تک اسمبلی ٹوٹی نہیں ہے, ہم توقع کر رہے ہیں ابھی کسی لمحے بھی خبر آئی لیں. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ پارٹیز اس طرح سے بیہیو کریں کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانے پڑ جائیں انٹرم سیٹ اپ کو. اور اگر انہوں نے گڑبڑ کی اور اگر یہاں پر کچھ ایسی صورتحال, زمینی حقائق ایسے بن گئے تو یہ طول پکڑ سکتا ہے, اور وہ نہ پارٹیوں کے انٹرسٹ میں ہے نہ ہی پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے. الیکٹرل پروسیس کو پیسفل ہونا چاہیے, ٹرانسفر چاہیے اور فیئر ہونا چاہیے. اور اس کے لیے پارٹیاں اگر خود سے تعاون نہیں کریں گی تو انٹرم سیٹ اپ کو آپ بلیم نہیں کر سکتے. صحیح ہے جی, ٹھیک ہے جی. کے پی اسمبلی جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ کسی لمحے بھی کوئی فیصلہ جو ہے وہ ہو جائے گا, لیکن بہرحال وہاں سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے کے پی میں, ان میں بھی اختلافات ہیں. وزیر اعلیٰ بھی نہیں چاہتے. میرے خیال سے نام نہ لے لیں. جی لے لیں. یعنی پرویز خٹک جو کہ بہت سینئر رہنما ہیں, چیف منسٹر پہلے رہ چکے ہیں, محمود خان صاحب جو اس وقت چیف منسٹر ہیں, یہ اس حق میں نہیں ہے کہ اسمبلیاں توڑی جائیں. اور جب ہم پروگرام کرنے آ رہے تھے اس وقت تک مشاورت جاری تھی, اور مشاورت کا کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ جو ہے وہ کچھ ہی دیر میں پتہ چل جائے گا. ایک چھوٹا سا یہاں پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بات کرنی ہے ہمیں کراچی کے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. پہلے ہمارا سوال یہ تھا کہ کون ہوگا پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ کون ہوگا کراچی کا اگلا میئر. اور یہاں پر بھی سچویشن جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے. چارٹ پر اگر ہم نظر ڈالیں تو پاکستان پیپلز پارٹی 91 سیٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر, جماعت اسلامی 88 سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر, تحریک انصاف 39 سیٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے. لیکن حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہے وہ 94 سیٹس کے حوالے سے تو کلیم کر رہے ہیں کہ فارم 11 ان کے پاس موجود ہیں. پی پی کے ساتھ ایک کشمکش سی چل رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ اب یہ اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور جو ہے وہ کیا معاملہ ہوتا ہے, کس کا کس کے ساتھ اتحاد جو ہے وہ ہوگا. بخاری سے بڑی انٹرسٹنگ سچویشن جو ہے وہ بنتی چلی جا رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کلیم کر رہی ہے کہ وہ لیڈ کر رہے ہیں, دوسری طرف حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی یہی کلیم کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم 94 سیٹس تو ہم پہلے جیت چکے ہیں. تو اب یہ ایک کشمکش سی چل رہی ہے. کب تک آپ کو لگتا ہے کہ پورا جو ہے سیناریو کلیئر ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گے؟ فوری جواب تو آپ کی بات کا یہ ہے کہ کنسسٹنٹلی جو جماعت اسلامی ہے اس کی صورتحال امپروو کر رہی ہے. پہلے ہم نے 84 سنا, پھر وہ 86 ہو گئے, پھر وہ 2 اور ہو کے 88 ہو گئے, تو بہت ہی قریب وہ آلریڈی پہنچ گئی ہوئی ہے. میئر کس کا ہوگا یہ فیصلہ میرے خیال سے بنیادی طور پر پیپلز پارٹی کو کرنا ہے. اچھا, اگر پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ جماعت اسلامی پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد نہ کرے تو انہیں گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا. اچھا, ان کو ورنہ پرابلمٹک رہے گا پورے کا پورا منظرنامہ, کیونکہ اختیار صوبائی حکومت کے پاس ہے, فنڈز صوبائی حکومت کے پاس ہیں, انہوں نے دینے ہیں. تو میرے خیال سے جماعت اسلامی کی بھی پریفرنس یہی ہوگی
اور پیپلز پارٹی کی بھی یہی ہوگی کہ جماعت کے ساتھ الائنس بنا کے ان کو میئرشپ دے دی جائے، اور یہ ہونا چاہیے. ہاں بالکل ہونا چاہیے، بیکاز میرے خیال میں مینلی تو یہی مقصد ہوتا ہے نا اس طرح کی چیزوں کا، کوئی بھی الیکشن ہو کچھ بھی، کہ عوام کا اس میں کیا فائدہ ہو رہا ہے یا اس جگہ پر کیا ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. تو یقیناً کراچی آئٹس اور کراچی کے لیے یہ بڑا ایک بیسٹ کمبینیشن ہے کہ پی پی اور جماعت اسلامی مل جاتے ہیں. اس کا ایک اور آسپیکٹ بھی ہے اس کمبینیشن کا، جو میں نے پہلے کہا کہ پیپلز پارٹی کے پاس اختیار ہے، پیپلز پارٹی کے پاس مالیاتی ایسٹس ہیں. جماعت اسلامی کے پاس حافظ نعیم الرحمان ہے، حافظ نعیم الرحمان صاحب کے پاس ایمانداری ہے اور محنت ہے. صحیح ہے. ذرا میرے خیال سے بہت ناانصافی ہو جائے گی اگر ہم ان کو یہاں اس کا کریڈٹ نہ دیں. ہی از اے ون مین آرمی. یہ جماعت اسلامی کو یہ فتح جو نصیب ہوئی ہے اس کا کریڈٹ آپ صرف ایک آدمی کو دیں گے جس کا نام حافظ نعیم الرحمان ہے. کیوں؟ وہاں کی پارٹیاں چاہے پی ٹی آئی تھی، چاہے پیپلز پارٹی تھی، چاہے کوئی بھی تھی، الیکشن لڑنے ہی نہیں چاہتے تھے. آپ کو پتہ نہیں کیسے کیسے حربے اور یعنی ٹیکٹسز استعمال نہیں کیے گئے اس کو ڈیلے کرانے کے. ایم کیو ایم نے الیکشن کا بائیک آؤٹ کیوں کیا؟ بیکاز وہ نہیں چاہتے تھے کہ ابھی الیکشن ہو. وہ کہتے تھے پہلے حلقہ بندیاں ہوں. پیپلز پارٹی بھی ساتھ مل گئی تھی ان کے. ہمارے سامنے ہے نا صورتحال. تو یہ کریڈٹ کے الیکشن وہاں ہوئے ہیں، الیکشن وہاں ٹرانسپیرنٹ ہوئے ہیں، الیکشن وہاں پیسفل ہوئے ہیں. چھوٹے موٹے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں کہیں بھی الیکشن ہو. تو ایک تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ اس الیکشن کا انعقاد جو ہے یہ مرہون منت ہے ان ایفرٹس کا جو انہوں نے عدالتی سطح پر، سیاسی سطح پر اور جماعتی سطح پر کیے ہیں. صحیح ہے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو پذیرائی دی ہے وہاں کے لوگوں نے. اس کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے چاہے کچھ بھی ہو جائے. بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ وہ جماعت جس کے 14 ایم این اے سٹنگ ہے ان کراچی الون، اس کا کیا ہوا؟ وہ جو کہتے تھے کہ سندھ سے خاتمہ کر دیں گے وہ تمام قوتوں کا بشمول پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اینڈ ایم کیو ایم، ان کا بنا کیا؟ کسی کے پاس 88 سیٹیں ہیں، کسی کے پاس 93 سیٹیں ہیں اور موصوف کی پارٹی کے پاس 40 سیٹیں ہیں. تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ ذرا میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں. آپ کہتے ہیں نا کہ میٹھی زبان سے میں تو کہہ رہی بخاری صاحب چلیں ایک اور دعویٰ جو ہے وہ دعویٰ ہی رہ گیا، کوئی بات نہیں. چلیے آپ نے چونکہ بہت ہی دھیمے سروں میں یہ بات کہی ہے اس لیے میں مان لیتا ہوں اس کو. اچھا بخاری صاحب، اگر سچویشن جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنی آئیڈیل ہوگی، اگر سچویشن یہ ہوتی ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے کسی وجہ سے پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہمیں نظر آتی ہے، وہاں الحاق ہو جاتا ہے، تو پھر کیا منظر نامہ ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کچھ اتنا اچھا ہوگا، بیکاز احتجاج اور سیاسی گرما گرمی والی ایک سچویشن مجھے بنتی ہوئی نظر آتی ہے. پھر یہ تو بالکل وہی بات ہے آپ کی کہ میں کسی کے حرف دعا میں ہوں تو کسی کے دستے طلب میں ہوں. جو دستے طلب ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے. اچھا. اور جیسا میں نے کہا یہ وزڈم پرویل کرے گی کہ اگر آپ کی کوآپریشن کی یہ شکل بنے کہ میئر ہو جماعت اسلامی کا، اختیارات اور وسائل ہوں پیپلز پارٹی کے، تو کراچی کے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا. کراچی کے لوگ جو کبھی جن کی زندگی کبھی کچرے کے ہاتھوں تنگ تھی تو کبھی پینے کے پانی کے ہاتھوں تنگ. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذرا ریکال کرتے ہیں جو جماعت اسلامی کے میئرز پہلے رہے ہیں. ہم نے پروگرام میں پہلے بھی 2-3 پروگراموں میں بات کی ہے. عبدالستار افغانی 2 دفعہ وہ میئر بنے کراچی کے، 1 دفعہ نعمت اللہ خان صاحب بنے، اور آج تک بڑے اچھے ادوار ان 3 ادوار کا ذکر کیا جاتا ہے ایز اے ماڈل. حافظ نعیم الرحمان صاحب چونکہ خود بہت محنتی انسان ہیں اور ایماندار ہیں، تو اگر یہ میئر بنتے ہیں کراچی کے تو کراچی کے عوام کے لیے یہ ایک اچھا شگون ہوگا. اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ شخص آرام سے بیٹھنے والا نہیں ہے. اچھا. یہ کراچی کے عوام کے دل جیتیں گے، ان کے مسائل کو حل کریں گے، اور یہی یعنی بنیاد ہے لوکل باڈی الیکشن کے کانسیپٹ کی کہ گراس روٹ لیول تک اختیار چلا جائے اور اپنے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس وہ خود کریں اپنی نگرانی میں. دیکھیے اصولی طور کے اوپر تو جو صوبائی حکومت ہے وہ پوسٹ آفس ہے، اس کے اپنے ریسورسز اور جو وفاق سے اس کو حصہ ملتا ہے انہوں نے صرف اس کو ایکویٹیبل طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے لوکل باڈیز کو. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے 4 صوبوں میں لوکل باڈی الیکشن کسی نے نہیں کرایا، کیونکہ اپنا یہ اختیار کوئی کسی کو دوسرے کو دینے والا نہیں ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں جو بھی اس کا ذمہ دار ہے یہ غیر آئینی بھی ہے، غیر سیاسی بھی ہے، غیر جمہوری بھی ہے کہ آپ عوام سے ان کا مینڈیٹ چھینیں، نہ لینے دیں ان کو مینڈیٹ، آپ عوام سے ان کے اختیارات کا حق چھینیں. یہ کسی بھی اعتبار سے ایکسیپٹیبل سیناریو نہیں ہے. لوگ بہت
پچھتا رہے ہیں لوکل باڈی سسٹم کو یعنی ان لوگوں کے ہاتھوں میں دینے پر جنہوں نے اس کو کبھی ایفیکٹولی کام نہیں کرنے دیا. توقع کرتے ہیں ہم اب جس طریقے سے صورتحال برق رفتاری سے تبدیل ہو رہی ہے, ہمارے حکمرانوں کے, ہمارے لا میکرز کے ایٹیچیوڈ بھی چینج ہوں گے, اور جو لوکلی الیکٹڈ لوگ ہیں ان کا اختیار جو ہے وہ تسلیم کیا جائے, ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا جائے تاکہ وہ جو منصوبے کرنا چاہتے ہیں اس کو آسانی سے اور انتہائی بہتر طریقے سے کر سکیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی بخاری صاحب. اور بالکل ان تمام انتخابات یا تمام جو بھی جس بھی طرز پر الیکشن جو ہیں وہ ہوتے ہیں, ان کا ایونچولی تو ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ عوام کے لیے کچھ ڈیلیور کیا جا سکے. جیسے کہ بخاری صاحب نے کہا کہ بڑا اچھا کمبینیشن رہے گا اگر پی پی اور جماعت اسلامی مل جاتے ہیں. میئر کے طور پر نعیم الرحمان صاحب اگر آ جاتے ہیں, حافظ نعیم الرحمان صاحب, انہوں نے بڑا کام بھی کیا اور کراچی کے لوگوں کے دلوں میں بڑی جگہ بھی انہوں نے بنائی ہے, تو یہ بڑا اچھا کمبینیشن ہوگا فار کراچی, آئی سر کراچی. آئی ہوپ کہ جو بھی ہو کراچی والوں کے لیے اور کراچی کے لیے بہترین ہو, اچھا ہو. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.